बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, क्या आप जानते हैं वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके एक इशारे पर चांद दो टुकड़े हो गया, जिनके कलमात से बीमार शफा पाते और जिनकी दुआ से बेजान दरख्त भी गवाही देते थे। आज मैं आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त रूनुमा होने वाले वो मोजज़ात सुनाने जा रही हूँ जो ना सिर्फ आपके ईमान को ताज़ा करते हैं बल्कि दिल को यकीन और सुकून से भर देते हैं। हमारे प्यारे आका और आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल को सुबह सादक के वक्त जहां में तशरीफ लाए और आकर बेसहारों, गम के मारों, दुखियारों और दर दर की ठोकरें खाने वाले बेचारों की शाम गरीबा को सुबह बहारा बना दिया। मोहतरम नाजरीन, आज की इस दिलचस्प वीडियो में आकाए दो जहां की विलादत बासादत के मौका पर जो वाक़यात रूनुमा हुए, आज उनका जिक्र करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में रूनुमा होने वाले चंद अजीम मोजज़ात का अहवाल जानते हैं, जिनमें से एक चांद के दो टुकड़े होने के वाक़े को तफसील से बयान करते हैं। मक्का के कफ़ार हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा करते थे कि अगर आप वाकई अल्लाह के रसूल हैं तो कोई बड़ा मोजज़ा दिखाएं। वो जिद में आकर कहते कि हमें कोई ऐसी निशानी दिखाएं जिससे हम कायल हो जाएं। एक रात जब चांद पूरी तरह रोशन था, कफ़ारे कुरैश ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अगर आप वाकई अल्लाह के नबी हैं तो चांद को दो हिस्सों में करके दिखाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई और आपके इशारे से चांद दो टुकड़े हो गया। एक हिस्सा कोहे हिरा की तरफ और दूसरा हिस्सा दूसरी जानिब नजर आया। लोग अपनी आंखों से ये मंजर देख रहे थे। यह मंजर देखकर कुछ लोग ईमान ले आए, लेकिन अक्सरियत ने कहा ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जादू है। फिर कुछ ने कहा कि बाहर से आने वाले काफिलों से पूछें, अगर उन्होंने भी ये मंजर देखा है तो फिर ये जादू नहीं हो सकता। जब दूसरे इलाकों से आने वाले लोगों ने भी यही गवाही दी कि उन्होंने चांद को दो हिस्सों में बटा हुआ देखा, तब भी जिद्दी कफ़ार ईमान न लाए। अल्लाह ताला ने इस अजीम मोजज़े को कुरान में जिक्र फरमाया, क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया। ये आयत इस बात की गवाही है कि ये मोजज़ा सच्चाई के साथ रूनुमा हुआ। ये मोजज़ा सिर्फ एक वक्त का मंजर नहीं बल्कि क़यामत के करीब आने की निशानी भी था। ये वाज़िह दलील है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ये वाक़या हमें ये सबक देता है कि मोजज़ात ज़िद्दी दिलों को ईमान नहीं देते, बल्कि ईमान उसी को नसीब होता है जिसका दिल हक कबूल करने के लिए खुला हो। एक मर्तबा एक ऊंट सख्त बोझ ढोने की वजह से बहुत कमजोर और परेशान हो गया था। जब उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो दौड़कर आपके पास आया और अपनी गर्दन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रख दी। फिर ऊंट अपनी आवाज से ऐसे रोया जैसे फरियाद कर रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके मालिक को बुलाकर कहा, क्या तुम्हें इस जानवर पर रहम नहीं आता? ये मुझे शिकायत कर रहा है कि तुम उसे भूखा रखते हो और बहुत बोझ डलवाते हो। एक यहूदी औरत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जहर आलूद गोश्त पेश किया। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लुकमा मुंह में रखा, वो गोश्त बोल उठा कि मुझे ना खाइए, मैं जहर आलूद हूँ। ये सुनकर सहाबा हैरान रह गए कि गोश्त भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की गवाही दे रहा है। मस्जिद नबवी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के एक तने के साथ टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे। जब मिंबर बना दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर जाना शुरू किया। इस दिन वो खजूर का तना जोर जोर से रोने लगा जैसे बच्चा रोता है। पूरी मस्जिद में उसकी आवाज गूंजी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतरे, उस तने को गले लगाया और फरमाया, अगर मैं उसे ना थामता तो ये क़यामत तक रोता रहता। एक मर्तबा एक दरख्त अपनी जगह से चलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک کر گواہی دی اور پھر واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ ناظرین، یہ معجزات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ صرف انسان ہی نہیں بلکہ کائنات کی ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتی ہے۔ جانور، درخت، پہاڑ، پتھر سب جانتے تھے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھوکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا فرمائی تو تھوڑے سے کھانے سے سب سیر ہو گئے۔ اسی طرح پانی کے چشمے آپ کی انگلیوں سے پھوٹ نکلے۔ محترم ناظرین، ان تمام لازوال معجزات کے علاوہ سب سے بڑا زندہ معجزہ قرآن مجید ہے۔ یہ کتاب آج بھی اپنی اصل صورت میں محفوظ ہے۔ اس کا کلام ایسا ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے اور قیامت تک انسانیت کے لیے ہدایت کا چراغ ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ جب پیارے آقا اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو کون سے واقعات اور معجزات وقوع پذیر ہوئے۔ اللہ پاک کے نور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوتے ہی کفر و ظلمت کے بادل چھٹ گئے۔ شاہ ایران کسریٰ کے محل پر زلزلہ آیا، 14 کنگرے گر گئے۔ ایران کا جو آتش کدہ 1000 سال سے شعلہ زن تھا وہ بجھ گیا، دریائے ساوا خشک ہو گیا، کعبے کو وجد آ گیا اور پتھر سر کے بل گر پڑے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہر طرح سے دنیا کو خبردار کیا گیا کہ یہی وہ ہستی ہے جس کی وجہ سے دنیا کو خوبصورتی سے سجایا گیا ہے۔ یہی وہ ہستی ہے جس کی ذات بابرکت کعبۃ اللہ شریف کو بتوں کی غلاظتوں سے پاک کر دے گی۔ بالآخر وہ سہانی گھڑی آ گئی جب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں آئے تو اس شب اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر کے کنارے مہکتی کستوری کے 70,000 درخت لگائے جن کے پھل اہل جنت کے لیے بخور کا کام کریں گے۔ اس واقعہ کی یادگار میں پھر آسمان پر ایک ستون زمرد کا اور ایک ستون یاقوت کا نصب کیا گیا۔ 3 جھنڈے مشرق، مغرب اور کعبہ کی چھت پر نصب کیے گئے۔ اس رات شیاطین کو مقید کیا گیا، کاہنوں کی خبریں بند ہو گئیں، سارے جہاں کے بت سر بسجود ہو گئے۔ اس رات بادشاہوں کے تخت الٹ گئے۔ ایوان کسریٰ میں زلزلہ برپا ہوا جس سے اس کے 14 کنگرے گر گئے، جو بزبان اشارہ یہ کہہ رہے تھے کہ بادشاہ وقت کی 14 پشت تک سلطنت رہے گی، اور اس بات کا اعلان کر رہے تھے کہ اب ظلم و بربریت کا دور ختم ہو جائے گا۔ غرض یہ کہ تاجدار کائنات پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر اس قسم کی بہت سے قدرتی اشارات و واقعات ایسے ظہور میں آئے کہ جن کی نظیر نہیں ملتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے جس لائن کو سب سے زیادہ تکلیف ہوئی اور جو کسی بھی طور اس بات کو برداشت نہیں کر سکا وہ ابلیس رجیم تھا۔ یہ ابلیس آپ کی ولادت کے وقت غمزدہ ہوا۔ چنانچہ اس حوالہ سے حضرت اکرمہ سے ایک روایت منقول ہے جس میں آپ فرماتے ہیں، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو ابلیس لائن نے تاروں کے گرنے کو دیکھتے ہوئے کہا کہ آج کی رات ایسا نومولود پیدا ہوا ہے جو ہمارے نظام کو درہم برہم کر دے گا۔ پھر اس نے اپنے چیلوں کو تمام روئے زمین کی مٹی لانے کا کہا جس کو وہ سونگنے لگا۔ جب اس نے تہامہ کی مٹی سونگی تو اس نے کہا کہ اسی جگہ سے ہم برباد کیے جائیں گے۔ یعنی شیطان لائن کی پریشانی کی وجہ یہ تھی کہ اس کا بنایا ہوا برسوں پرانا کفر و شرک پر مبنی نظام جس ذات عالی کے لائے ہوئے پیغام سے درہم برہم ہو جاتا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ تھی، اور اسی وجہ سے وہ غمزدہ تھا۔ پھر اسے کسی چیلے نے مشورہ دیا کہ تمہیں تو یہ قدرت دی گئی ہے کہ کسی نومولود کو چھو کر پاگل کر دو، تو اس نومولود کو ہاتھ لگا دینا تاکہ وہ صحیح نہ رہے۔ ابلیس لائن ایسا کرنے گیا لیکن ایسا کر نہیں سکا۔ چنانچہ اس روایت کو نقل کرتے ہوئے اور ماقبل روایت کی شرح کرتے ہوئے صاحب سیرت تحریر فرماتے ہیں، اور یہ ستاروں کے گرنے والی روایت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ستاروں کا گرنا ابلیس کے نزدیک ولادت نبوی کی نشانی تھا۔
تبھی اس نے ہلچل کی بنا پر تہامہ کی مٹی سونگھنے کے بعد تباہی کی بات کی، تو اس کے چیلوں نے اس سے کہا کہ تو اس نومولود تک جا اور اسے چھو کر حواس باختہ کر دے۔ پھر جب وہ ایسا ہی کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل کو بھیجا، تو حضرت جبریل نے اس لائن کو ایک شدید ٹھوکر ماری جس سے وہ عدن شہر میں جا گرا۔ یعنی جب شیطان کو یہ قدرت نہیں دی گئی کہ صالحین پر قادر ہو کر اپنا زور چلا سکے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے، تو یہ کیوں کر ہو سکتا تھا کہ اس کا زور آپ پر چل سکے، خواہ آپ زندگی کے ابتدائی ساعتوں میں ہی تھے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے حوالے سے فرماتی ہیں، میں نے زمانے حمل میں کسی طرح کی تکلیف اٹھائی، نہ کوئی بوجھ محسوس کیا۔ سیرت حربیہ میں آپ رضی اللہ عنہا کا یہ قول مروی ہے کہ مجھے حمل سے پیدائش تک کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی، مگر مواہب الدنیا میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان مروی ہے کہ میری والدہ نے دیگر عورتوں کی طرح حمل کا بوجھ محسوس کیا اور اپنی سہیلیوں سے اس کا تذکرہ بھی کیا۔ پھر میری والدہ نے ایک خواب دیکھا کہ ان کے بطن اطہر میں جو کچھ ہے وہ نور ہے۔ دوران حمل چونکہ بوجھ محسوس کرنے اور نہ کرنے دونوں طرح کی روایات مروی ہیں، لہٰذا علماء کرام نے ان روایات میں یوں تطبیق دی کہ ابتدائی حالت میں یہ بوجھ تھا، پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد یہ کیفیت بھی ختم ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن اطہر میں پورے 9 مہینے تشریف فرما رہے۔ اس دوران حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے سر یا پیٹ میں کوئی درد اور کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوئی، بلکہ حاملہ عورتوں کو جو تکالیف ہوتی ہیں آپ ان سے بھی محفوظ رہیں۔ امام ابو نعیم اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب میں 6 ماہ کی حاملہ تھی تو کوئی میرے خواب میں آیا اور کہنے لگا، اے آمنہ، آپ کو تمام جہاں سے بہتر ہستی کی ماں بننے کا شرف ملنے والا ہے، لہٰذا جب یہ ہستی دنیا میں تشریف لائے تو اس کا نام محمد رکھیے گا، اور اپنے معاملے یعنی جو انوار و تجلیات وغیرہ دیکھیں ان کو کسی پر ظاہر مت کیجیے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدہ آمنہ نے خواب میں دیکھا کہ کوئی انہیں کہہ رہا ہے کہ آپ تمام مخلوق کے خدا سے بہتر اور تمام جہانوں کی سردار کی ماں بننے والی ہیں، لہٰذا جب وہ پیدا ہوں تو ان کا نام محمد اور احمد رکھیے گا، نیز ان کے گلے میں یہ تعویذ ڈال دیجیے گا۔ چنانچہ جب آپ بیدار ہوئیں تو آپ نے سر کے قریب سنہری حروف سے لکھی ہوئی ایک تحریر موجود پائی۔ اس تحریر کا مفہوم کچھ یوں ہے، میں پناہ مانگتی ہوں اللہ وحدہ لا شریک کی ہر حاسد کے شر سے، ہر بھٹکی مخلوق سے، کھڑی ہو یا بیٹھی ہو، جو سیدھی راہ سے ہٹی ہوئی ہو اور فساد کے لیے کوشاں ہے۔ نیز پناہ مانگتی ہوں ہر پھونکنے اور گرا لگانے والی سے اور مردود مخلوق سے جو لوگوں کی گزرگاہوں پر گھات لگائے بیٹھتی ہے۔ میں اس بچے کو خدائے برتر کی پناہ میں دیتی ہوں اور اسی کے ظاہری و باطنی دست قدرت کے حوالے کرتی ہوں کہ اللہ پاک کا دست قدرت ہی تمام مخلوق پر غالب ہے اور اللہ پاک نے انہیں اپنے حجاب میں لے رکھا ہے، لہٰذا کوئی بھی انہیں تاابد کسی حال میں نقصان نہ پہنچا پائے گا۔ یہ روایت اگرچہ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ سیرت کی کئی کتب میں موجود ہے، مگر شرف مصطفیٰ نامی کتاب میں اس کے بعد یہ اضافہ بھی موجود ہے کہ سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، میں نے اس خواب اور تعویذ کا ذکر چند عورتوں سے کیا تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ یہ کوئی آسیب ہے، لہٰذا اپنے گلے اور بازو پر لوہے کی کوئی چیز باندھ لوں۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، مگر چند ہی دنوں میں وہ لوہے کی چیز خود بخود ٹوٹ گئی اور میں جب بھی اسے باندھتی ایسا ہی ہوتا، لہٰذا میں نے باندھنا ہی چھوڑ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے شکم میں ہی تھے کہ ایک بار ان سے ایسا نور نکلا جس سے سارا جہان منور ہو گیا، اور انہوں نے بصرہ کے محلات دیکھے۔ بصرہ شام کی جانب ایک شہر کا نام ہے۔ اسی قسم کا ایک واقعہ ولادت کے وقت میں بھی منقول ہے۔
چنانچہ علامہ سید احمد بن زینی دہلان مکی اپنی کتاب السیرۃ النبویہ میں ان دونوں واقعات میں فرق بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ نے جو نور حمل مبارک کے وقت دیکھا تھا وہ خواب میں تھا، اور جو ولادت باعث ہزار سعادت کے وقت دیکھا تھا وہ عالم بیداری میں تھا۔ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت نور کے ظہور سے اس طرف اشارہ ہے کہ آپ ایسا نور لے کر آئے ہیں جس کے ذریعے تمام اہل زمین کو ہدایت کی دولت نصیب ہوگی اور شرک کی تاریکی دور ہوگی، جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آ گیا اور ایک روشن کتاب، اللہ اس کے ذریعے اسے سلامتی کے راستوں کی ہدایت دیتا ہے جو اللہ کی مرضی کا تابع ہو جائے، اور انہیں اپنے حکم سے تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور انہیں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ جہاں تک حضور کی ولادت کے وقت نور سے بصرہ کے محلات روشن ہونے کا تعلق ہے تو وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ملک شام نور نبوت کے ساتھ خاص ہوگا، کیونکہ وہ آپ کی بادشاہت والے ملک کا شہر ہے، جیسا کہ حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سابقہ کتب میں یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاک رسول ہیں، ان کی جائے پیدائش مکہ، ہجرت کا مقام مدینہ منورہ اور بادشاہت ملک شام میں ہوگی۔ چنانچہ مکہ مکرمہ سے نبوت محمدی کی ابتدا ہوئی اور آپ کی بادشاہت ملک شام تک پہنچی، اور اسی لیے آپ کو معراج کی شب ملک شام کی جانب بیت المقدس تک سیر کرائی گئی، جیسا کہ آپ سے قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی ملک شام کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں، ربیع الاول کی پہلی رات سیدہ آمنہ کو سرور و مسرت حاصل ہوئی، دوسری رات آرزو پانے کی بشارت دی گئی، تیسری رات میں کہا گیا کہ آپ اس ہستی کی ماں بننے والی ہیں جو ہماری حمد و شکر بجا لائے گی، چوتھی رات میں آپ نے آسمانوں سے فرشتوں کی تسبیح کی آواز سنی، پانچویں رات حضرت ابراہیم کو خوشخبری دیتے ہوئے سنا کہ اے آمنہ، مدح و عزت کے مالک کی ماں بننے کا شرف پانے پر خوش ہو جاؤ، چھٹی رات میں فرحت و برکت مکمل ہو گئی، ساتویں رات میں نور چمکا اور مدھم نہیں ہوا، آٹھویں رات میں فرشتوں نے سیدہ آمنہ کے گرد طواف کیا، نویں رات میں سیدہ آمنہ کی سعادت و غنا ظاہر ہوئی، 10ویں رات میں فرشتوں نے شکر و ثنا کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا، 11ویں رات میں سیدہ آمنہ سے مشقت و تھکاوٹ دور ہو گئی۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ حمل کے ہر ماہ میں آسمان و زمین کے درمیان یہ آواز سنا کرتی کہ آپ کو مبارک ہو، وہ وقت قریب آن پہنچا ہے کہ آپ ابو القاسم دنیا میں جلوہ افروز ہونے والے ہیں جو صاحب خیر و برکت ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا، جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے ہنہنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں، کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندروں کی بھی سیر کراؤ تاکہ تمام کائنات کو ان کا حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے، ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جنوں انس، ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور تمام انبیاء کرام کے اخلاق کے حسنہ سے مزین کرو۔ اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے، ستارے قریب آ گئے، اور منادی نے اعلان کیا کہ واہ واہ، کیا خوبصورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہیں رہی جو ان کے قبضہ اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور اکرم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی گئی، پھر آپ کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا گیا۔
ناظرین، آخری کلام یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات دراصل اللہ تعالیٰ کی قدرت کے وہ روشن چراغ ہیں جو ہمیشہ آپ کی نبوت و رسالت کی سچائی کو اجاگر کرتے رہیں گے۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا، بے جان چیزوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا، بیماروں کا شفا پانا اور تھوڑے سے کھانے پینے میں بے پناہ برکت ہونا، یہ سب اس حقیقت کی نشانیاں ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے محبوب اور برگزیدہ نبی ہیں۔ لیکن ان میں سب سے بڑا اور لازوال معجزہ قرآن مجید ہے، جو آج بھی اسی طرح تر و تازہ ہے جیسے 1400 سال پہلے نازل ہوا تھا۔ یہ کتاب نہ صرف ایمان والوں کے لیے نور اور ہدایت ہے، بلکہ دنیا و جہان کی کامیابی کا راستہ بھی اسی میں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان معجزات کو صرف سن کر حیران نہ ہوں، بلکہ اپنی زندگیوں میں ایمان، عمل صالح اور اتباع رسول کو مضبوط کریں، کیونکہ معجزات کا اصل مقصد ہمیں یقین دلانا اور عمل کی دعوت دینا ہے۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یقیناً ہم دنیا میں سکون اور آخرت میں نجات پا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں ایک بار درود پاک پڑھ کر ڈن لکھ دیجیے۔ جزاک اللہ خیر۔